बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं कैपिटल व्यू। मैं हूं सैयद आसिम रज़ा। आज के प्रोग्राम में आज की बातें करें। जो कुछ हो रहा है वो तो नवश्ता दीवार है, लेकिन सियासी तसादुम और उसके नताइज पूरी कौम को भुगतना पड़ेंगे। मैं किसी एक जमात की बात नहीं करूँगा, मैं यहाँ पे इमरान खान साहब की बात नहीं करूँगा, मरियम औरंगज़ेब या मरियम नवाज़ की बात नहीं करूँगा। इस वक्त पूरी PDM उनका एक जो मकसद है वो सबको समझ आ चुका है। दूसरी तरफ PTI का जो मकसद है वो भी सबको नज़र आ चुका है। हो क्या रहा है, होने क्या वाला है। फवाद चौधरी साहब की जो गिरफ़्तारी हुई उसके बाद से लेकर अब तक की सूरत हाल, इमरान खान साहब ने भी अभी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की या ख़िताब किया उसमें भी उन्होंने बड़े ही वाज़े अल्फाज में कहा कि लोगों ने सड़कों पे आ जाना है। ये भी अफवाहें गर्दिश करती रहीं कि इमरान खान साहब को गिरफ़्तार कर लिया जाएगा। मरियम साहिबा ने कहा कि जब हमारे साथ हो रहा था तो आप लोगों ने उस वक्त तो ठट्टे मारे थे, उस वक्त तो आप लोगों ने कहा था बहुत अच्छा हुआ, ट्वीट होती थी, उसके ऊपर बयान आ जाता था, लेकिन हमने ये सियासी गिरफ्तारियां नहीं की, ये तो इलेक्शन कमीशन के एक मेंबर के धमकियां देने की वजह से हुआ। कहा यह जा रहा है कि PTI के बहुत बड़े बड़े नाम जो हैं उनकी गिरफ्तारियां मुतवक्के हैं और सूरत हाल सियासी तसादुम के नतीजे में डॉलर कहाँ जाएगा, क्योंकि आपको तो IMF ने भी कह दिया है कि अब आप ये जो आर्टिफिशियल कैप है वो हटाएं और आपकी इकॉनमी फिर कहाँ जाएगी। फिर उसके बाद जो आपने कंडीशन मनोअन तस्लीम की हैं IMF की, जिन पर अभी तक अमल दरामद ना करने की वजह से, क्योंकि आपने अपना सियासी माइलेज जो होती है उसकी वजह से उसको ब्रेकें लगाई हुई थी, लेकिन अब ब्रेकें लगाने का वक्त गुजर चुका। अब आवाम को ब्रेकें लगाने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि अशराफिया को तो फ़र्क नहीं पड़ता और फ़र्क पड़ेगा तो एक आम आदमी को पड़ेगा। इन्हीं हवालों से आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। इसके साथ साथ जो लॉ ऑफिसर्स अभी जो वहाँ के डिप्टी अटॉर्नी जनरल और मुख्तलिफ उनको हटाया गया पंजाब में, जैसे ही केयर टेकर सेटअप आया तो उसको भी मेरे ख्याल से रिंस्टेट कर दिया गया है, अदालत की तरफ से फ़ैसला दिया गया है। और ये आहिस्ता आहिस्ता जो तब्दीलियाँ और तकर्रियाँ हो रही हैं उनको चैलेंज किया जाता रहेगा। इवन वज़ीर आला की जो केयर टेकर तकर्री है उसको भी चैलेंज करने की बात की जा रही है। आज के प्रोग्राम में जो हमारे मेहमान शुरका हैं, तारुफ कराता चलूँ। नैर अली साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, आप फाइनेंस सेक्रेटरी भी हैं इस्लामाबाद प्रेस क्लब की, खुश आमदीद कहते हैं। अब्दुल्ला गुल साहब हमारे साथ मौजूद हैं स्काइप पर। अस्सलाम वालेकुम अब्दुल्ला, आपको खुश आमदीद कहते हैं। सबसे पहले नैर मैं आपकी तरफ आऊँगा, आप क्या देख रही हैं कि जो इस वक्त एक सूरत हाल हम देख रहे थे जिससे बचने की तवक्को हम कर रहे थे कि उस तरफ तसादुम, और वो तसादुम जो कि हमने देखा शहबाज गिल की गिरफ्तारी के बाद, इमरान खान साहब की गिरफ्तारी की कोशिशों के बाद, अब सूरत हाल बैक टू ज़ीरो वहाँ पे आ गई। कुछ चीज़ें नॉर्मलाइज होती नज़र आई थी, लेकिन अचानक जो इस्तीफ़े मंजूर किए गए धड़ाधड़, जैसे इमरान खान ने कहा कि मैं पार्लियामेंट वापस आ रहा हूँ और अपोजिशन की जो एक नाम नहाद अपोजिशन की सीट है उसको हमारा हक बनेगा, हम लें, क्योंकि पहले तो इस्तीफे मंजूर नहीं किए जा रहे थे। कानून को मोम की नाक की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है, चाहे इस तरफ देखा जाए चाहे उस तरफ देखा जाए। जहां जिस तरह वो कहते हैं ना चेकमेट करने की बात आती है, वहां पर उसको बेधड़क कवानीन को तरोड़ मरोड़ के इस्तेमाल किया जाता है। अचानक सारे इस्तीफे मंजूर कर लिए गए। पहले कहा गया था कि फर्दन फर्दन सबको बुला के पूछा जाएगा। क्या देख रही हैं आपकी सूरत हाल कहाँ जा रही है? बहुत शुक्रिया आसिम। असल मामला जो है वो ये है कि जैसे कि आपने भी कहा कि आइन और कानून जो है वो हरे रंग की किताब में है और उसको हर कोई अपने हिसाब से पढ़ता है, अपने हिसाब से इंटरप्रेट करता है और अपने हिसाब से इस्तेमाल करता है, और यही कुछ हो रहा है। आइन जो है वो इस्तेमाल हो रहा है। और यहाँ पर ख़ास तौर पे अगर हम बात करें मौजूदा जो स्पीकर साहब की जानिब से इस्तीफ़े मंजूर करने की बात आपने की, तो इस्तीफ़े तो कब से दे के बैठी हुई थी तहरीक इंसाफ। तो उनको नहीं पता था कि जब इस्तीफ़े मंजूर हो जाएंगे तो वो असम्बलियों से बाहर हो जाएंगे। और ना सिर्फ ये कि सुप्रीम कोर्ट में खड़े होकर कई बार तहरीक इंसाफ की जानिब से, उनके अरकान की जानिब से ऐलानात किए गए, बल्कि उसके साथ साथ ख़ासी तनकीद का निशाना और सख्त अल्फाज भी इस्तेमाल किए गए। फिर उसके बाद इलेक्शन कमीशन पर कई बार धावा बोला गया सिर्फ इसलिए कि भाई उनके इस्तीफ़े कबूल नहीं हो रहे। पार्लियामेंट के बाहर मुजाहिरे किए गए। फ़र्दन जो हाज़िरी है उसकी एक शर्त रूल्स में मौजूद थी और इस शर्त को बार बार दोहराया गया। नहीं तो अब क्या हुआ? चलें वो पहले शर्त पूरी नहीं हुई, पहले इस्तीफ़े दे दिए, मंजूर हो जाने चाहिए थे,
تصور کرنا چاہیے تھا کہ ہو گئے, لیکن نہیں کیے جا رہے تھے نا. میں کہہ رہا ہوں ٹائمنگ بڑی اس وقت ان کا فائدہ نہیں تھا نا, جیسے کہ آپ نے بھی کہا, میں نے کہا نا قانون کو ہاں بالکل موم کی ناک بنایا گیا. اس وقت جو ہے وہ پی ڈی ایم کا, خاص طور پہ نون لیگ کا اور اسپیکر صاحب کا اس میں فائدہ نہیں تھا. اس وقت تک تحریک انصاف کو جب اس وقت تک آپ کو یاد ہوگا ساری پریس کانفرنسز میں یہی کہا جاتا تھا کہ آپ آ جائیں, آپ آ کے بیٹھ کے بات کر لیں, پارلیمنٹ میں آ کے بیٹھیں بات کریں. قانون سازی کے لیے جائیں. انہوں نے کہا جی کہ ہمیں کیونکہ عدالت نے کہا تھا آپ واپس چلے جائیں, ہم نے اب واپس جانے کی بات کر دی ہے. اور بغض راجہ ریاض میں اور بغض اپوزیشن لیڈر کی سیٹ میں انہوں نے یہ سب کچھ کیا تھا. تو اب بغض چل رہا ہے نا. جی بالکل. لیکن اس سے ملک کا کیا حال وہ بغض اس وقت اناد کی شکل اختیار کر چکا ہے عاصم, اور یہ انتہائی, بلکہ میں کہوں گا فساد. بالکل. اور یہ اناد جو ہے یہ اسی طرح سے فساد کی طرف لے کے جا رہا ہے. اور ملک کی جو اس وقت صورتحال ہے وہ آپ کے سامنے ہے. پہلے ہم بہت عرصے سے جو ہے وہ یہ دیکھ رہے تھے کہ جب تک تحریک انصاف کی حکومت تھی تو یہ باتیں تو آن ریکارڈ آ چکی نا کہ خان صاحب کا واحد جو ون پوائنٹ مطالبہ تھا وہ یہی تھا کہ میرے جو سیاسی مخالفین ہیں ان کو پکڑیں, ان کو جیلوں میں ڈالیں, ان کو سزائیں دیں, ان کو نااہل کریں. اور پھر اس کے بعد جب ان کے, اور میرے خیال ہے وجہ تنازع جو ہے وہ بھی یہی بنی تھی اس وقت. اور یہ باتیں جو ہیں وہ اب دونوں طرف سے, اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے بھی اور خان صاحب کی طرف سے بھی آن ریکارڈ آ چکے. اس کا رزلٹ کیا ہوگا, نتائج کس کو بھگتنا پڑیں گے؟ نتائج تو آپ اور ہم بھگتیں گے, عوام بھگتیں گے, ٹیکس پیئر بھگتے گا جو اپنا ٹیکس تو پراپرلی دے رہا ہے لیکن اس کو سہولیات کچھ نہیں ہے, مہنگائی کی چکی میں پس رہا ہے. وہ اگر الیکشن ایک پارٹی جو ہے وہ پہلے کہتی ہے کہ ہم الیکشن چاہتے ہیں, پھر جب الیکشن کی بات ہونے لگتی ہے تو وہ کہتے ہیں ہم الیکشن نہیں چاہتے. پھر دوسری پارٹی کہتی کیونکہ معاشی عدم استحکام ہے تو اس لیے. اب یہ معاشی عدم استحکام ختم تو نہیں ہونا ایک دم سے. یہ معاشی عدم استحکام جیسے کہ آپ نے بھی ذکر کیا اپنے انٹرو میں آئی ایم ایف کا, تو آئی ایم ایف کی شرائط کے بعد اب یہ معاشی استحکام جو ہے اگر, اور یہ مزید کس کے لیے بڑھے گا, یہ مزید بڑھے گا عوام کے لیے, کیونکہ عام آدمی کے لیے, کیونکہ وہ جو ڈالر کی پرائسز بڑھیں گی اور جس لیول تک ان ڈالرز کی پرائسز نے جانا ہے یہ آپ اور ہم امیجن کر سکتے ہیں, تاریخ کی بلند ترین سطح پہ جائیں گی. اور اس کے بعد پھر کیا ہوگا, پیٹرول مہنگا, بجلی مزید مہنگی, گیس مزید مہنگی. آئی ایم ایف تو ان کی تو شرائط ہی یہی ہیں. یہ جو کیپس ہیں یہ جب ہٹیں گے تو عوام کے لیے مزید مشکلات. لیکن سیاستدانوں کو عوام کا کوئی فرق نہیں پڑتا, کوئی خیال نہیں ہے, انہوں نے اپنی سیاست کرنی. یہ کہتے ہیں عوام نکلیں احتجاج کریں, عوام نکلیں. اگر عمران خان گرفتار ہوگا, قانون آئین موجود ہے, اگر عمران خان گرفتار ہوگا, کسی مقدمے میں گرفتار ہوگا, اس سے پہلے بھی لوگ گرفتار ہوتے میرا سوال بنیادی انارکی پھیلانے کی کوشش نہ کی جائے. میں دونوں طرف سے بات کروں گا. محسن بیگ صاحب کی آپ کو یاد ہوگا کہ جو لاہور میں ابھی اپلیکیشن دی گئی ہے تو یہاں پہ ایف آئی اے کا چھاپا, اور محسن بیگ صاحب کے گھر میں گھستے ہیں, پھر وہاں پہ جس طرح ایک ایپیسوڈ چلا. اسی طرح ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس سے پہلے بھی باقی عرفان صدیقی صاحب کے حوالے سے جو مریم اورنگزیب صاحبہ نے آج کہا کہ جی یہ سیاسی گرفتاریاں نہیں ہیں, یہ تو اپلیکیشن دی گئی تھی تو مقدمہ درج ہوا انصاف و قانون کے مطابق. عام آدمی تھانے کے چکر لگا کے تھک جاتا ہے, اس کے لیے پہلے کہا جاتا ہے لیگل برانچ سے پوچھا جائے گا, اس پہ ایڈوائس لی جائے گی, پرچہ بنتا بھی ہے کہ نہیں بنتا. 506 والے کو اکثر آپ کا کلندرا ایک ٹرم ہوتی ہے 144 147, اس کی زمرے میں ڈال کے بس ضمانت کروا لیں, دونوں پارٹیز کو بلا کے باؤنڈ کر دیا جائے. لیکن یہاں پر جب آپ نے سیاسی انتشار یا انتقام کی بات ہوتی ہے تو اچانک سے پرچے بھی کٹ جاتے ہیں, اور یہاں پہ پرچہ کٹتا ہے ادھر گرفتاری ہو جاتی ہے. یہ ایک روایت ایسی ہے کہ ہمارے جو ادارے ہیں, میں بات کروں گا اداروں کے, سول اداروں کی بات کروں گا, پولیس کی بات کروں گا, ایڈمنسٹریشن کی بات کروں گا, وہ کٹ پتلی نظر آتے ہیں کہ حکمرانوں کی خوشنودی کے لیے وہ کچھ بھی کرنے سے دریغ نہیں کرتے. میں آپ کی ساری بات میں سوال بھی ہے اور جواب بھی ہے. میں اس میں صرف اتنا اضافہ کرنا چاہوں گا کہ آپ کو کٹ پتلی نظر آتے ہیں, ادارے کٹ پتلی کا کردار بہت عرصے سے ادا کر رہے ہیں. آپ نیب کو دیکھیں, ایف آئی اے کو دیکھیں, پھر نواز شریف صاحب کو جو نااہل کیا گیا تھا, نواز شریف صاحب کو جو نااہل کیا گیا تھا اور جس طرح کے مقدمے میں سزا دی گئی تھی, اب تو خود اپوزیشن اور حکومت سارے مل کر یہ بات کر رہے ہیں. تو اس وقت آپ اور ہم بیٹھ کر یہ بات کرتے تھے کہ اچھا اس طرح کی بات کے اوپر بھی تاعمر تاحیات نااہل کیا جا سکتا ہے بندے کو. تو اب جو ہے ان سارے کے, تو وہ کس نے کیا تھا, وہ عدلیہ سے ہوا تھا, باقاعدہ تھرو پراپر چینل کام کرایا گیا تھا. تو اب تو عاصم ہمارا جو المیہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم پہلے جرم نہیں ہوتا, ہم پہلے دیکھتے ہیں کہ یہ والی جو چیز ہے اس کی کیا سزا ہو سکتی ہے, پھر اس کے حساب سے درخواست لکھائی جاتی ہے, پھر اس کے اوپر جو ہے وہ گرفتاریاں ہوتی ہیں. سینیٹر ڈاکٹر زرقا تیمور صاحبہ کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں. پاکستان تحریک انصاف سے آپ کا تعلق ہے, آپ ہمارے ساتھ آ چکی ہیں ٹیلی فون لائن پر. عبد
عبداللہ آپ نے گفتگو سنی نیئر کی، میں آپ سے بھی کمنٹ لینا چاہوں گا کہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ تو ایسے لگتا ہے کہ آرکسٹریٹ ہو جاتا ہے، سارا نظام جو ہے وہ مفلوج ہو جاتا ہے خوشنودی کے لیے، جس کی بھی حکومت ہو اس کے لیے جسے کہتے ہیں کہ ہر حد سے گزرنے کی کوشش کی جاتی ہے. ڈو یو ایگری؟ جی بہت شکریہ عاصم صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. افسوس تو اس بات کا ہے جی کہ وہ کہتے ہیں نا کہ نیرو اپنا بجا رہا تھا میوزک اور ادھر سے آگ جل رہی تھی روم میں. مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان کو اس وقت آگ لگی ہوئی ہے. یہ جو ایک فسطائیت سے بھری ہوئی حکومت جو قبضہ کر کے بیٹھی ہوئی ہے، جن کا کوئی مینڈیٹ نہیں ہے. 86 سیٹیں تھیں ان کی 342 کے ایوان میں، اور یہ قابض ہو کے بیٹھے ہوئے، اور یہ ہر طرح سے ان کو اس بات کی فکر نہیں ہے کہ پاکستان کہاں جائے. ان کو اپنی کرسی کی فکر ہے اور اس کرسی سے یہ جتنا فائدہ اٹھا سکیں. یہ جو فسطائیت کر رہے ہیں انہوں نے، یہ جو محسن نقوی کو لگایا ہے چیف منسٹر پنجاب کا. محسن نقوی وہ آدمی جس نے پلی بارگین کیا ہوا ہے. محسن نقوی وہ آدمی جو امریکہ سے آیا تھا، اور جو بھی ان کے کنیکشنز ہیں ان کو چھوڑیں. بہرحال آپ نے اور ہم نے بھی دیکھا کہ جو ہمارے اس وقت کے بڑے آنریبل چیف آف آرمی اسٹاف جب عمرہ کرنے گئے تو وہ جو جب خانہ کعبہ سے اندر جو گئے تو ان کے ساتھ محسن نقوی صاحب تھے. تو یہ جو ایک اتنا دیکھیں اس طرح تو چودھری شجاعت صاحب کے چودھری پرویز الہی صاحب کے ساتھ بھی ان کی رشتہ داری لگتی ہے. انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے الیکشن کمشنر جو کہ اپنی ایک سخت جانبدارانہ ان کا ہر فیصلہ، یعنی محسن نقوی 2016 کا سپریم کورٹ کی ججمنٹ ہے کہ جس آدمی نے پلی بارگین کیا ہو وہ کسی طرح سے بھی کسی کیئر ٹیکر سیٹ اپ میں نہیں آ سکتا. وہ متنازع شخص ہے. اس آدمی کو آپ نے چیف منسٹر لگا دیا اس لیے کیونکہ وہ آپ کے حکم نامے بجا لائے گا. تو یہ جو طریقے ہیں، یہ جو باتیں ہیں، اس سے کس کو نقصان ہو رہا ہے؟ ہم لوگ تو سڑکوں پہ نکلے ہیں، ہم تو نکلے رہیں گے. ہمارا لیڈر نڈر آدمی ہے. فواد چودھری صاحب کو اٹھا کے لے گئے، آپ ساری پارٹی کو اٹھا کے لے جائیں. لیکن پاکستان کے ساتھ آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ پاکستان کو آپ نے پورے سارا اس وقت کاروبار بند ہے. صرف اسحاق ڈالر صاحب کیونکہ ڈالر کو چلنے نہیں دے رہے، اس کا صرف ایک انا کا مسئلہ ہے. وہ ڈالر کو، جو ڈالر کی ایکچوئل پرائس ہے اسے روک کے رکھا ہوا ہے. اس کی وجہ سے امپورٹس بند ہیں. آپ ذرا بازار میں جا کے دیکھیں تو صحیح، لوگ اس وقت کتنی گالیاں نکال رہے ہیں. لوگوں کے پاس بجلی نہیں ہے. یہاں پہ سائبر اٹیکس آپ کے اوپر ہو رہے ہیں. ان کو ہوش ہی کوئی نہیں ہے. پورے پاکستان کی بجلی ہر 1 سال کے بعد پوری بند ہو جاتی ہے. یہ کیا مذاق انہوں نے بنایا ہوا ہے؟ گیس ہے نہیں، آٹے کا دام جو ہے 3000 روپے پہ تجاوز کر کے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ مہنگائی کا بم، مہنگی ہو گئی، مہنگائی کا جن اس وقت بے قابو ہے. لوگوں کو کیا ہوا کھلا کے خود یہ اپنے محلات میں رہتے ہیں. سیاسی معاملات کے حوالے سے بھی دیکھیں، رہتے تو یہ باہر ہیں. پاکستان صرف خرچہ لینے آتے ہیں. خواہ وہ بلاول ہو جو کہ 2.25 کروڑ اپنے دنیا کے ٹرپس پہ لگا چکا ہے، اور یہ جو جس قسم کے ان کا مطلب یہ کس کو 84 لوگوں کی ان کی کیبنٹ ہے. اس وقت آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں. آپ کے اس وقت آپ کے پاس پتہ نہیں اگلے 20 دن کے بعد آپ پیٹرول منگوا سکیں. اسی بات سے ریلیٹڈ کوسچن ہے آپ کے لیے. IMF کے ساتھ ان کی بات نہیں ہو رہی. یہ کس کو الو بنا رہے ہیں؟ اور پاکستانیوں کو ڈسٹریکٹ کرنے کے لیے انہوں نے یہ جو ایک محسن نقوی صاحب تشریف لائے ہیں تو انہوں نے کہا چلو جی میں بتاتا ہوں میں کتنا طاقتور ہوں. انہوں نے IG اپنا لگایا. آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ میں نے ڈاکٹر زرکا صاحبہ سے بھی یہ سوال کیا، نیئر علی سے بھی یہ بات پوچھی میں نے. دیکھیں میں سیدھی سی بات یہی کہہ رہا تھا کہ جو بھی حکومت ہے یا اپوزیشن ہے وہ ایک دوسرے کی ذات کے اوپر جو ہے وہ آپ پہنچے ہیں، اور مسئلہ یہ ہے کہ ایک آپس میں ایک جنگ کی کیفیت اختیار کر گئی ہے. یہ سیاست جو ہے پاکستان کو کس طرف لے کے جا رہی ہے وہ آپ کو بخوبی اندازہ ہو چکا ہے. نوشتہ دیوار ہے جی. اندر جو طاقت، جی ابھی آواز آ رہی ہے؟ جی بالکل، میں نے کہا نوشتہ دیوار ہے، کس طرف لے کے جا رہے ہیں اب تو اس میں کوئی ابہام نہیں ہے. جی اب طاقتور حلقے جو ہیں دیکھیں نا، ہر کوئی اپنی ڈومین میں رہ کے اگر کام کرے تو مناسب ہے. لیکن بات یہ ہے کہ آج وہی فواد چودھری صاحب جو ہے آرمی چیف کو، ISI کے سربراہ کو اور سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب کو باقاعدہ جو ہے وہ پکار رہے تھے کہ آئیں وہ ان کی مدد کریں. تو فواد چودھری صاحب، کیا ان کو اپنی عدالت کے اوپر یقین نہیں ہے؟ کیا یہی فواد چودھری صاحب کل تک ریاستی اداروں کو جو ہے وہ گھسیٹ نہیں رہے تھے؟ کیا ان کے حوالے سے جو معیوب گفتگو کی گئی تو پھر آج کس منہ سے وہ یہ بات کر رہے ہیں؟ لیکن بہرحال میں اس بات پہ نہیں کہہ رہا کہ یہ کوئی اچھی بات ہے. قانون کے دائرے میں رہ کے، چاہے وہ آپ ہوں
میں ہوں یا کوئی سیاستدان ہو یا کوئی اگر کوئی وہ عبداللہ آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں، فوجی ہے. ایک سوال پوچھنا ہے آپ سے. میں نے تو کہا کہ یہ تو جو ایک وتیرہ ہے یہ تو سیاسی وتیرہ بن چکا ہے کہ اداروں کو ہتھیاروں کے طور پہ استعمال کرتے ہیں سیاسی انتقام کے لیے. میں کسی ایک جماعت کو اس کے اوپر مولد الزام نہیں ٹھہراؤں گا. کیا آپ اگر کوئی اپلیکیشن لے کر کسی کی دھمکی آمیز بات کے اوپر کسی تھانے میں جائیں گے تو آپ کا FIR اسی وقت کٹ جائے گی؟ یہ بڑا ایک عام سا سوال ہے میرا. نہیں عاصم صاحب، بالکل نہیں کٹے گی. لیکن دیکھیں یہ بات سمجھنی چاہیے، جب FIR کٹی نا، میرے اوپر بھی کٹی اور 780A کی کٹی، دہشت گردی کی، اور عمران خان صاحب کے دور حکومت میں کٹی. اور کس بات پہ کہ میں نے یہ کہا تھا کہ ایک سیاسی لیڈر جو اس ٹائم پہ فرانس کے حوالے سے احتجاج کر رہے تھے، میں نے یہ کہا تھا کہ یا ان کو رہا کر دیا جائے یا ان کا قصور بتا دیا جائے. تو یہ نیّر علی بی بی یہاں بیٹھی ہوئی ہیں، یہ گواہ ہیں اس چیز کی کہ میرے اوپر دہشت گردی کا پرچہ کٹ گیا. تو یہ بھی پھر یاد رکھیں نا، آپ جو ابھی بات کر رہے ہیں واقعی کٹ جایا کرتی ہیں. اگر حکومت اس کو چاہے تو کٹ جاتی ہے. اگر حکومت کی منشا ہو تو، اگر حکومت کی منشا ہو تو، میں وہی پوائنٹ آپ سے لینا چاہ رہا ہوں، کیونکہ یہ تو پھر اس قوم کے ساتھ مذاق ہے. ہماری سیاست کا یہ نظام ہماری اس قوم کے ساتھ پھر مذاق ہے. اس کو یہ سمجھا جائے تو بہتر ہے کہ جب عام آدمی کے لیے قانون کچھ ہے اور حکمرانوں کے لیے کچھ ہے تو پھر تو اس قانون کا کیا فائدہ بھائی؟ آپ مجھے بتائیں، نہیں آپ مجھے یہ بتائیں کہ مذاق نہیں ہے. وہ ایک خاتون جج تھی، میں نام نہیں لیتا ان کا، مجھے یہ بتائیں کہ اس طریقے سے آپ ذرا دھمکی دے کے دیکھیں تو پھر آپ کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ 2 گھنٹے سے زیادہ آپ برداشت کر سکتے ہیں، لیکن وہ ان کو عدالت نے جو ہے وہ جانے دیا کیونکہ طاقتور حلقے ہیں. ان کو معلوم ہے کہ وہ اس ٹائم پہ پنجاب KP میں اور دیگر جگہوں پہ حکومتیں ہیں. لیکن اصل مسئلہ یہ نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ جس طریقے سے عدالت پہ دھاوا بولا گیا، آپ کو یاد ہوگا نواز شریف صاحب کی حکومت تھی اور وہ کیا نام تھا، ان کے لوگوں نے باقاعدہ سپریم کورٹ پہ دھاوا بولا. کیا وہ سپریم کورٹ حملہ کیس ہمیں یاد نہیں ہے؟ کیا سپریم کورٹ کے ساتھ جس طریقے سے پھر دھرنے کے دوران میں ہوا وہ کیا آپ کو یاد نہیں ہے؟ بالکل یاد ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کی قوم کے لیے یہ سیاست کا نظام جو ہے ایک تمسخر بن کے رہ گیا ہے، جو کہ ان کے مرہموں پہ پٹی نہیں بلکہ ان کے مرہموں کے اوپر مزید نمک پاشی کرتا ہے. نیئر صاحب، بڑا اختصاص کے ساتھ میں نے بات کی، بڑے ادب کے ساتھ اداروں کے ساتھ، لیکن بات تو یہ ہے کہ بات تو سچ ہے مگر بات ہے رسوائی کی کہ عام آدمی کے لیے قانون میں کوئی گنجائش نہیں ہے. اس کو عدالتوں کے دھکے کھانے پڑتے ہیں، اس کے کیسز سالوں بلکہ نسل در نسل چلتے ہیں. یہاں پر ہر چیز ہم نے دیکھا ہے کہ ٹیلر میڈ ہوتی ہے، انسٹنٹ فارمولا ہوتا ہے، فوراً کیسز ہیرنگ ہو جاتی ہے، فیصلے آ جاتے ہیں، ریلیف دے دیا جاتا ہے. ایک عام آدمی کے ابھی بھی آپ عدالتوں میں جائیں تو ایک عدالت کے اندر 300 200 کیسز کی لسٹیں ہیں اور وہ سائلین روز آتے ہیں یا ہفتے میں ایک دفعہ آنا ہوتا ہے یا مہینے میں ایک مرتبہ آنا ہوتا ہے. تو وہ ایک لمبا طویل پروسیس ہے. لیکن دوسری طرف ان کی جسے کہہ سکتے ہیں کہ درخواستوں پر عمل درآمد تک نہیں ہوتا. اگر وہ تھانوں میں جاتے ہیں یہاں پر سیکنڈوں میں اور منٹوں میں کام ہو جاتے ہیں. کیوں؟ عاصم، یہ جو عدالتوں کے معاملات ہیں یہ کچھ ایسے ہیں کہ ابھی عبداللہ بات کر رہے تھے اور انہوں نے ذکر کیا خان صاحب کے اس کیس کا جو ایک معزز جج کے حوالے سے دھمکی کا کیس تھا. ایڈیشنل سیشن جج اسلام آباد کی بہت معزز ہماری جج ہیں، ان کے حوالے سے جو انہوں نے بیان دیا تھا، نو ڈاؤٹ. تو ہم وہ سارا جو بیان ہے وہ بھی ہم نے دیکھا اور اس کے بعد اس سارے کیس کی جو ہیئرنگز ہیں وہ بھی ہم نے اٹینڈ کی. لیکن میں نے کبھی ذاتی طور پہ، میں اپنے ذاتی تجربہ آنکھوں دیکھا حال آپ کو بتا رہی ہوں، میں نے کبھی ججز کو اس طرح سے یہ بتاتے ہوئے کسی کو نہیں دیکھا کہ آپ ایسے معافی مانگ لیں تو بہتر ہے. معافی مانگنے کا یہ صحیح طریقہ ہے. مطلب 3 سماعتیں جو ہیں 3 بار انہیں واپس بھیجا گیا کہ آپ نے صحیح طرح معافی نہیں مانگی، آپ ایسے کر کے معافی مانگ لیں. لیکن اس کے پیرالل کچھ ایسے کیسز تھے جو جب اپوزیشن میں تھے. میں ایک آپ کے سامنے ایک اور رکھتا ہوں. ہمارے موجودہ انٹیریئر منسٹر رانا ثناء اللہ نے ابھی یہ جو پنجاب کی رسا کشی چل رہی تھی، سیاسی سرکس چل رہا تھا، میں رادر کہوں تو بہتر ہے،
اس میں انہوں نے جو عدلیہ کے چیف جسٹس ہیں پنجاب کے، ان کے حوالے سے کہا کہ جی بڑے احترام کے ساتھ کہ جی ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ آپ کی ایک سٹنگ کیبنٹ کے اندر منسٹر جو ہیں وہ رشتہ دار بھی ہیں، تو ہمیں امید ہے کہ آپ فیصلہ اس پہ قانون کے مطابق دیں گے. تو اس کو دھمکی کہیں گی آپ، اس کو کیا کہیں گی آپ؟ اس کو ریئلائزیشن کہوں گی میں، لیکن ساتھ ہی یہ ہے کہ اگر یہ دھمکی مطلب تھی، آپ کو لیکن پھر جج کے اوپر اعتبار نہیں ہے، عدلیہ پہ اعتبار نہیں ہے، آپ ان کو سٹگما کرنا چاہ رہے ہیں. دیکھیں اگر ججز پہ اور عدلیہ پہ اعتبار نہیں ہے، اس ہمارے جوڈیشل سسٹم کے اوپر لوگوں کا اعتبار نہیں ہے، ہمارے پولیٹیکل سسٹم کے اوپر لوگوں کا اعتبار نہیں ہے، تو اس کے لیے اس اعتبار کو کھولنے کے لیے بہت سارے کام کیے گئے ہیں ان تمام اداروں کی طرف سے. آپ کوئی کہے کہ بھئی ایف آئی اے پہ آپ کا اعتبار نہیں ہے، آپ کا جو ہے وہ نیب پہ اعتبار نہیں ہے، تو یہ نیب، ایف آئی اے، یہ جو تمام سسٹمز ہیں یہ استعمال ہوتے رہے ہیں، جیسے کہ ہم پہلے بھی بات کر رہے تھے، پہلے بھی ہوتے رہے ہیں اور اس وقت بھی ہو رہے ہیں. جو موجودہ حکومت ہوتی ہے ہماری میموری بڑی شارٹ ٹرم ہوتی ہے، اداروں کی میموری بھی بڑی شارٹ ٹرم ہوتی ہے. وہی کیسز جو شد و مت سے بنائے جا رہے ہوتے ہیں، ابھی دیکھیں نون لیگ کے سارے کیسز ختم ہو رہے ہیں آہستہ آہستہ، میرے خیال میں ہو چکے ہیں. میں عبداللہ آپ دونوں کے سامنے رکھتا ہوں. ایک پروگرام کیا، ایک چینل پہ تھا، اس چینل میں نے کافی عرصہ گزارا. ایک پروگرام کیا ڈاکٹر ریاض الدین شیخ کے حوالے سے، جو کہ پاکستان کے بہت ہی ہونہار ٹیلنٹڈ سائنٹسٹ، جنہوں نے انٹرفرون انجیکشن بنایا، 80 روپے میں پاکستانیوں کے لیے اویلیبل کیا کہ میں بنا کے دے دوں گا، اور وہ کامیاب ہو گئے. تمام دنیا کی جتنی ورلڈ ہیلتھ باڈیز تھیں انہوں نے پاکستان کو ان کو مبارکباد دی، اور اس کو ٹیسٹ ٹرائل بھی ہو چکے تھے. اس کے بعد ان کے ساتھ کیا کیا گیا؟ اس پروگرام کی پاداش میں جو میرے ساتھ تو ہونا تھا، لیکن جو پیپلز پارٹی کی اس وقت کی جو ایم این اے تھیں اور اس وقت کے جو اسپیکر ہیں وہ اس وقت وزیر اعظم تھے، ان کو وہ بلا کے جو انہوں نے القابات سے نوازا، جو آنسوؤں سے زارو قطار روئیں، اس کے بعد وہ سیاست چھوڑ چکی ہیں. اس کے بعد ان ڈاکٹر صاحب کے ساتھ کیا کیا گیا؟ ان کے پیچھے وہ سارے ادارے لگا دیے گئے جن کو بھی ہم ڈسکس کر رہے ہیں کہ ان کو ای سی ایل میں بھی ڈلوا دیا گیا کہ انہوں نے معافی مانگی. انہوں نے کہا کہ جی مجھے ملک و قوم کا بھلا نہیں کرنا، میں اس ملک سے چلا جاؤں، مجھے ای سی ایل سے نکال دیں، میری روزگار ہے، میں لیکچرز دیتا ہوں باہر جا کے امریکہ میں. تو وہ یہاں سے چلے گئے، لیکن ان کو 2 سال اس طرح رگڑا گیا کہ آپ کی سوچ ہے. اس چیز کو کیا کہیں گے ہم؟ پہلے میں نہیں آپ سے لینا چاہوں گا سوال. دیکھیں جی، یہ آپ نے ایک واقعہ سنایا ہے، ایسی ہزارہا داستانیں ہیں، یہ وہ ہے جو آپ پہ بیتا ہے. تو ایسی ہزارہا داستانیں ہیں. اصل میں بنیادی مسئلہ جو ہے وہ ہمارا یہ ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے لیے کوئی اور قانون ہو، اور اس کے بعد عوام کے لیے کوئی اور قانون ہو، اور ہمارے جو مخالفین ہیں ان کے لیے ایک تیسرا قانون ہو، اور ہم ان کو جس وقت ہم پاور میں ہوں اس وقت ہم ان کے ساتھ وہ سلوک کریں جو کہ ہم مطلب ورسٹ سیناریو میں جب کیا جا سکتا ہے وہ سلوک کیا جائے. تو سارے مسائل کی جڑ یہ ہے. اس وقت انتقامی سیاست جو ہے وہ اپنے پورے عروج پہ ہمیشہ رہی ہے. پی ٹی آئی جب 4 سال تھی تو اس نے کون سا نہیں کی تھی، اب جو حکومت ہے اب بھی یہی کر رہی ہے. آپ دیکھیں آج شیخ رشید صاحب نے جو ایک ہمارے جو 24 نیوز کے صحافی ہیں ان کے ساتھ جس طرح سے انہوں نے بدسلوکی کا مظاہرہ کیا، کیونکہ وہ اس چینل کے ساتھ ہیں جس چینل کے اس وقت جو ہیں وہ ہمارے عبوری جو وزیر اعلیٰ ہیں وہ اس وقت موجود ہیں. تو نگران وزیر اعلیٰ صاحب کے چینل کے کا ہونے کی وجہ سے مریم نواز صاحبہ نے کیا تھا جب جی بالکل وہ جو مائک اٹھوایا اور ان کو کس طرح بولا. خیر تو اس حمام کے بارے میں آپ سوال کر رہے ہیں تو اب میں اس کے بارے میں کیا کہوں. حمام کی بات کر رہا ہوں میں کہ اس میں آپ کے پاس کوئی ایک مثال نہیں ہے. تو جس وقت یہ حکومت میں ہوتے ہیں عاصم تو ان کے گردنوں کے سریے آپ نے بھی دیکھے ہیں، ہم نے بھی دیکھے، اور جب حکومت سے باہر ہوتے ہیں وہی پولیس جو ان کو پروٹوکول دیتی ہے وہ ان کے پیچھے ہوتی ہے، ڈنڈا لے کے پیچھے ہوتی ہے، وہی سریا ان کے ہاتھ میں. یہی عبداللہ یہ عجیب مذاق ہے یہ قانون کے ساتھ بھی اور بلکہ اس نظام کے ساتھ بھی. ہمارے جو طاقتور حلقے ہیں، خاص طور پہ میں سیاست دانوں کی بات کروں گا، اس کے علاوہ میری جرت نہیں ہے کیونکہ شہباز گل صاحب اکثر ان سے کوئی بات پوچھتا ہے وہ کہتا ہے جی بڑے مارتے ہیں، تو میں ان کی بات نہیں کر رہا، میں صرف انتظامیہ اور سول ایڈمنسٹریشن کی بات کر رہا ہوں. یہ قانون کا جہاں پہ ان کی منشا ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں نا ایک نقطہ ہٹا دیں تو محرم ہے، نقطہ لگا دیں تو مجرم ہے. تو یہ تو بہت آسان ہو گیا کہ لوگوں کو بھی اور سیاست میں اپنے رقیبوں جو بھی آپ کے اپوننٹس ہوتے ہیں ان کے ساتھ جو مرضی چاہے سلوک کریں. دیکھیں عاصم صاحب، سیدھی سی بات ہے کہ ہم نے یہاں آپ نے ایک واقعہ بتایا، کیا ڈاکٹر عبدالقدیر خان مرحوم کو سڑک پہ بیٹھ کے انٹرویو دیتے ہوئے اس قوم نے نہیں دیکھا؟ بہت افسوسناک صورتحال تھی. قدیر کے حوالے سے
आप छोड़ दें, आप एक हुकूमत को छोड़ दें, कितनी हुकूमतें आई और कितनी चली गई। डॉक्टर साहब के तो जनाजे पे भी कोई आया, माशवाए जो है वो अवाम पाकिस्तान के और चंद लोगों के। आप मुझे बताएं, आपको तो यादों कर रहा है, ये नैयर बीबी बहुत इस्लामाबाद को मॉनिटर करती हैं, आपको याद होगा। तो फिर ये दावेदार, असल बात यह है कि एक डिक्टेटरशिप का रवैया है, और क्यों नहीं मान लेते कि ये निज़ाम सियासत नहीं बल्कि निज़ाम डिक्टेटरशिप है, और ये निज़ाम फेलियर हो चुका है। तो ऐलान कर देना भाई, जो है ऐलान क्यों नहीं करते? आसिम, यहाँ पे शहबाज गिल साहब की बात है, शहबाज गिल साहब को अगर हाथ लगे होते ना, आप यकीन माने कि वो फिर 26 नवंबर के जो जलसा था ना, उसके अंदर जबान जो है ना खोल सकते। ये कहने की बातें हैं। ये आजकल सोशल मीडिया का दौर है, जितना मर्जी झूठ बोल लो, जितना मर्जी जो है जितनी वो कर लो। वो तोशा खाना रेफरेंस का आप मुझे बताएं ना कि क्यों नहीं अभी तक मुकदमा हुआ। वो जो यूएई और इंग्लैंड में और दीगर जगहों पे मुकदमे होने थे, वो क्यों नहीं हो सके? इसका मतलब है कहीं ना कहीं जिसको जहां जो मौका मिल रहा है, वो नवाज हुकूमत हो, वो जरदारी हुकूमत हो, वो जो है पीडीएम हुकूमत हो, वो इमरान हुकूमत हो, किसी ने इस मुल्क को नहीं बख्शा। इस मुल्क के गरीब आवाम का किसी ने कोई नहीं पूछा। एक एक दिन में 29 बिल पास हुए, लेकिन आप मुझे बताएं, ये इस्लामाबाद के तमाम सहाफी बरादरी जो है वो गवाह है कि आज कोई गरीब के लिए बिल पास हुआ? कोई किसी ऐसी शख्सियत के लिए जो उसका पुरसाने हाल कर सके? कोई सवाल पूछने वाला है कि ये कर्जे जो है वो किसके ऊपर इस्तेमाल हुए? ये कर्जे कहाँ गए? ये कर्जे किसने लिए? ये कर्जे क्यों लिए गए? तो फिर इसका जवाब आपको कौन सा मेगा प्रोजेक्ट नजर आया? तो फिर अगर कोई मेगा प्रोजेक्ट नहीं नजर आया तो हजूर ये 117वें नंबर से करप्शन में उठ के 140वें नंबर पे मुल्क एम ही पहुंच गया है। बताएं ना, इसका जवाब दिया जाए। आखिर ये सवाल पूछना चाहते हैं। और जहां तक ताल्लुक है, मावराए अदालत कोई नहीं है, जो भी काम हो कानून की कस्टडी में हो। लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि एडमिनिस्ट्रेटिव के मामलात में अदलिया को जो जिस अंदाज के अंदर अदलिया मामलात कर रही है, आज ही का केस आपके सामने पेश कर दूं, क्या कत्ल से बड़ा कोई जुर्म है? मुझे ये बताइए, मैं जानना चाहता हूं आप दोनों मौजूद सहाफियों से। हीनियस क्राइम जो है मैक्सिमम, बिल्कुल, तो कत्ल का मुकदमा जो है इक़दाम कत्ल की बात, कत्ल अम्द की बात की जाती है जी। अच्छा, क्या कत्ल के लिए जिसके सामने उसके बच्चे के 40 टुकड़े कर दिए गए, जिसकी बेटी को जो है तार तार करके रख दिया गया, उसके लिए रात को अदलिया खुली, शाम 6 बजे तक अदलिया खुली? या फवाद चौधरी साहब और असेंबली जो है वो इंसानियत से भी बढ़ गए कि उनके लिए अदलिया जो है वो रात को खुल रही है? क्यों खुल रही है? बताया जाए ना जी। जिस आदमी के कत्ल से बड़ा तो कहा गया कि एक तरफ खाना काबा ढाया जा रहा और दूसरी तरफ एक इंसान की जान खतरे में हो, जान खतरे में हो तो छोड़ दो खाना काबा और जाओ इंसान की जान बचाया जाए। तो फिर मुझे ये बताएं कि क्या उनके लिए अदालतें खुलती हैं या रुल गए हैं लोग? हकीकत यह है कि लोग, आपने कहा नस्ल दर नस्ल जो है, हकीकत यही है कि लोग, आप लोअर कोर्ट में जाएं, आप जाते भी हैं, दोनों मौजूद साहबी यहाँ बैठे हैं, दोनों को इल्म है कि अदालत के अंदर जो हाल होता है गरीब आदमी का। तो फिर जब आप स्टैंडर्ड ये रखते हैं कि जो जितना बड़ा मुजरिम हो उतना ही प्रोटोकॉल, उतने ही उसके लिए अदालत नए नए तरीके बताती है कि कैसे माफी मांगे, क्या वो आपके लिए और मेरे लिए भी बताएगी? नहीं बताएगी कभी भी। तो फिर जब मुआशरे के अंदर अदम इस्तेहकाम पैदा होता है तो वो इसी बुनियाद के ऊपर होता है कि जब गरीब और अमीर के और कमजोर और ताकतवर के लिए तकाजे फर्क हो, और जब गरीब कोई जुर्म करे तो वो बख्शी खाने के अंदर रखा जाता है, उसको जो है वो प्रिजनर वैन के अंदर लाया जाता है, जबकि दूसरी जगह लैंड क्रूजरों में बुलेट प्रूफ के साथ 1,000 आदमी का प्रोटोकॉल और पुलिस उसके साथ और डीआईजी और पता नहीं एएसपी जो है उसके साथ खड़े होते हैं। ये कौन सा निजाम है हजूर? ये निजाम अगर चलेगा तो फिर मैं समझता हूं कि आपको एक नए निजाम की तरफ जाना पड़ेगा। अब ये निजाम का जाना ठहर चुका है, एक नया सिस्टम आने को है, आप इसको रोक सकते हैं तो रोकिए। नैयर, आप क्या कहेंगी निज़ाम? मैं अब्दुल्ला की बात में ऐड करना चाहूँगी पहले, अगर आपकी इजाज़त हो तो। मैं एक सेकंड, हमारे साथ इस वक्त अखुनज़ादा चट्टान साहब भी ज्वाइन कर सके, उनको भी बीच में शामिल करूँगा। अखुनज़ादा चट्टान साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं, साबिक मिनिस्टर भी हैं। खुश आमदीद कहते चट्टान साहब आपको। शुक्रिया मेरा भाई। इस मुल्क की जो सूरत हाल सियासी कशमकश और तसादुम की इस वक्त बन चुकी है, दोनों साइड पे, मैं किसी एक की बात नहीं करूँगा, आपके साथ क्या हुआ,
ابھی کیا ہو رہا ہے میں اس بحث میں نہیں پڑنا چاہ رہا، اس ملک کا کیا ہوگا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے جی، اس ملک کے جو مسائل ہے اس کا ایک ہی حل ہے، اور اگر ہم اس پہ عمل درآمد کریں تو اس ملک کے سارے مسائل حل ہو سکتے ہیں، یہ ملک آگے جا سکتے. اور وہ مسئلہ ہے ہمیں کہ ہم نے اس ملک کو چلانے کے لیے ایک دستور بنایا ہے، ایک آئین بنایا ہے جو سوشل کنٹریکٹ ہے عوام اور ریاست کے درمیان. اگر ہم سارے اس پہ عمل درآمد کریں، اس میں ہر ادارے کے اختیارات کا تعین ہے، اس میں ہر ادارے کا کام کا تعین ہے. اگر ہر ادارہ اور ہر کوئی اپنے آئین کے اندر جو اختیارات ہے اس کے اندر رہ کے کام کرے تو انشاءاللہ تعالی ہمارا ملک بہترین ملک ہے. یہاں پہ سمندر ہے، یہاں پہ پہاڑ ہے، یہاں پہ ڈیزرٹ ہے، یہاں پہ جنگلات ہے، یہاں پہ کرومائٹ ہے، گرینائٹ ہے، گیس ہے، پیٹرول ہے، نیپرائٹ ہے، تانبا ہے، چاندی ہے، سونا ہے، ہر چیز ہے. بس ڈان صاحب میں اگر غلط نہیں ہوں تو یہ پاکستان کے ہی آپ بتا رہے ہیں کیا؟ میں اگر غلط نہیں ہوں تو آپ کیا پاکستان کے ہی حالات و واقعات بتا رہے ہیں نا؟ یہ محل وقوع جو آپ عرض کر رہے ہیں کیا یہ پاکستان ہی ہے؟ کیونکہ یہ چیزیں نظر تو نہیں آتی. اگر ایسا ہوتا تو آج ہم مقروض ہوتے، اگر ایسا ہوتا تو آج لوگ روزگار کے لیے سڑکوں پہ بلبلا رہے ہوتے، اگر ایسا ہوتا تو لوگ گیس کو ترس رہے ہوتے. یہ کہاں کی باتیں آپ کر رہے ہیں؟ دستور پہ عمل درآمد کس منوان جہاں پہ اپنی مرضی من منشا ہوتی ہے وہاں کے لیے تو ضرور ہے، لیکن دستور میں عوام کے حقوق جو لکھے ہوئے کیا اس پہ عمل درآمد ہو رہا ہے؟ نہیں ہو رہا ہے نا. مسئلہ تو یہ ہے کہ اس ملک میں آئین اور دستور پہ عمل درآمد نہیں ہو رہا ہے. اور میں آپ کو جو چیزیں بتا رہا ہوں وہ سارے اس ملک میں ہے. صرف میرے علاقے میں ماربل، کرومائٹ، گرینائٹ، نیپرائٹ یہ صرف میرے علاقے میں ہے. اس طرح کے کوہاٹ میں جا کے وہاں پہ گیس ہے، فیول ہے، درہ میں جا کے وہاں پہ کول ہے، تر میں کول ملتے. ایگریکلچر ملک ہے، ہم زرعی ملک ہے. یہاں پہ ہم ہر سال کہتے ہیں کہ بمبر کراپ ہمارا ہوا ہے. تو ہر چیز اس ملک میں ہے. کمی صرف اس چیز کی ہے کہ اس ملک کو ہم آئین اور دستور کے مطابق چلائے. اور اگر ہم نے اس ملک کو آئین اور دستور کے مطابق چلایا تو انشاءاللہ تعالی ہمیں امید ہے کہ اس ملک میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے. لیکن میرا سوال تو یہ ہے کہ ابھی جو حالات ہیں یہ کدھر جائے گا ملک؟ آپ یہ بتائیے نا. دیکھیے جی، اب جو حالات ہے اور جس طریقے سے ہم اس ملک کو چلا رہے ہیں پھر تو اس کا کوئی اندازہ نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا کہ یہ کہاں جائے گا، کیونکہ ہوائی جہاز جب چلتا ہے نا اس کو ایک روٹ دیتا ہے کہ آپ اس روٹ پہ چلیں گے. وہ روٹ سے ہٹ کے چلتا ہے تو پھر اس کا منزل کا پتہ نہیں چلتا ہے کہ وہ جا کے کہاں پہ لینڈ کرے گا اور لینڈ کرے گا بھی کہ نہیں کرے گا. بہت بہت شکریہ خندوزہ چٹان صاحب، آپ ہمارے ساتھ رہے. عبداللہ میں کلوزنگ ورڈز آپ سے لینا چاہوں گا، 30 سیکنڈز پلیز. دیکھیے یہ سیدھی سی بات ہے کہ یہ ساری چیزیں بڑی اچھی روزی پکچر تو پیش کیا جا سکتا ہے، لیکن جب تک قانون کی بالادستی نہیں عملاً کچھ نہیں ہے، آدمی کے لیے برابر کا انصاف نہیں ہوگا، عملاً کچھ نہیں ہوگا. قوانین تو بنے ہوئے ہیں، قوانین تو ایوب خان کے زمانے کے بنے ہوئے کہ سائیکل والا جو ہے وہ بتی لگائے گا اپنے آگے، لیکن جو ہے وہ کیا لگا رہا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ قانون ختم ہو گیا؟ نہیں. اب ہر چیز جو ہے وہ اداروں کے آپ زمرے میں ڈال دیں وہ بھی غلط ہے. ادارے نے آپ کو منع کیا ہے کہ آپ جو ہے وہ زراعت کے اندر ترقی نہ کریں. مجھے یہ بتائیں کہ ٹھیک ہو گیا عبداللہ، وقت کی کمی ہے. جی لاسٹ بات، زرعی ملک ہے، آپ مجھے یہ بتائیں کہ آج گندم امپورٹ کر رہے ہیں، اس سے زیادہ مقام عبرت اور کیا ہوگا؟ بالکل صحیح کہا آپ نے. میں آپ کے بھی ورڈز لینا چاہوں گا کلوزنگ. عاصم چٹان صاحب نے جس نقشے کو بیان کیا اور ساتھ ہی آخر میں جب آپ نے دوبارہ سوال کیا تو وہ حکومت میں ہیں اس وقت اور وہ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں، وہ پی ڈی ایم ہے، وہ اس حکومت کا حصہ ہیں جو اس وقت چل رہی ہے، لیکن ان کے پاس کسی سوال کا کوئی جواب نہیں ہے کیونکہ چند لوگ ہیں. ابھی عبداللہ نظام ڈکٹیٹرشپ کی بات کر رہے تھے تو یہ کیفیت کا نام ہے اصل میں. اس کے لیے یونیفارم پہننا یا نہ پہننا ضروری نہیں ہے. اس وقت ہمارے جو حکمران ہیں وہ اس ذہنی کیفیت کا شکار ہے. لیکن عاصم ہمیں کنڈیم کرنا چاہیے اس رویے کو کہ جو اداروں کے رشتہ داروں کو، ان کی فیملیز کو دھمکیاں دیتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ ہمارے خلاف کارروائی نہ ہو. بالکل قابل مذمت چیز ہے اور افسوسناک صورتحال ہے. ناظرین کرام، آج کا پروگرام ختم ہوا چاہتا ہے. فیصلہ میں آپ پہ چھوڑتا ہوں، کیا یہ نظام جس کے نیچے سے یا جس کے اندر ہم گزر رہے ہیں یہ ہمارے لیے قابل قبول ہے کہ نہیں ہے، یہ آپ نے فیصلہ کرنا ہے. میں چاہوں گا آپ سے اجازت. اللہ نے کے پان.